अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबी अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी प्यारी दीनी अजीज बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम हमारा ये सेशन शुरू करते हैं एक ऐसी यूनिक स्टोरी से, सीरा की, जो कि काफ़ी यूनिक है अपने आप में। और जिस तरीके से वो सारे जो इवेंट्स हैं वो हुए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो वर्चूज़, जो उनको नेमतें अता की, जो सहाबा ने उसमें हिस्सा लिया, वो एकदम अलग है, यूनिक है। क्योंकि ये जो दिन है, जो जिस दिन की हम बात कर रहे हैं, उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में भी उसका जिक्र किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उन सहाबा की काफ़ी तारीफ की। इनफैक्ट उस दिन को कहा गया यौमुल फुरकान। फुरकान का मतलब होता है सही और गलत में फर्क करने वाला, और हम जानते हैं कि कुरान का भी एक नाम है फुरकान, यानी कुरान वो चीज़ है जो सही और गलत में फर्क करती है। और हम जब कुरान पर अमल करते हैं तो हमें समझ में आता है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो ये इस दिन को कहा गया यौमुल फुरकान। ये वो दिन है जब पहली जंग लड़ी गई, जंगे बदर। हम देखते हैं, जब सीरा पढ़ते हैं हम, तो 13 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहे। कोई जंग उस वक्त नहीं हुई, ठीक है। एक हिजरत हुई एबिसीनिया की तरफ, और फिर उसके बाद दूसरी हिजरत हुई, वो भी एबिसीनिया की तरफ ही हुई कुछ सालों बाद। और जो फाइनली मदीना की तरफ हिजरत हुई 13 साल बाद। अब 13 साल के बाद दूसरी हिजरी में, यानी मदीना में जब आ गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद का जो दौर है उसको हम पहली हिजरी, दूसरी हिजरी, यानी फर्स्ट हिजरी ईयर, इस तरीके से हम कहते हैं। तो दूसरा हिजरी ईयर, तो सेकेंड हिजरी जो ईयर है, उसमें ये जंग हुई, जंगे बदर। अब हमने कई मर्तबा जंगे बदर के बारे में सुना है, लेकिन अक्सर लोगों को नहीं पता कि जंगे बदर रमजान के महीने में हुई थी। वो भी 17 रमजान को जंगे बदर हुई। हमारे रमजान किस तरह गुजरते हैं, हम जो नॉर्मली काम करते हैं वो भी हम ठीक से नहीं कर पाते कई मर्तबा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सहाबा जंग कर रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए रमजान में। सोचिए कैसा उनका ईमान था, किस तरीके का उनका अमल था। उनका अमल ऐसा नहीं था कि बस सब लोग जैसे ही कर रहे हम भी वैसे ही कर ले, जैसे तैसे बस दिन निकाल ले, इस तरीके से वो अमल नहीं करते थे, बल्कि अपने एक एक अमल को वो दिलो जान से करते थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। एक एक अमल जो वो करते थे, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए एक तोहफे के जैसा वो करते थे कि हम अपने रब के लिए ये काम कर रहे हैं। तो उनके लिए वो काम करना फिर आसान हो जाता, उनको उस काम में फिर मजा आता। क्यों? क्योंकि उनका गोल क्लियर था कि चाहे कितनी भी परेशानी आ रही है हमको या आए फ्यूचर में, हम इस काम को नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि हम ये जो अमल है, ये जो नेकी है, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कर रहे हैं। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे रब हैं, सारे आलमीन के, सारी कायनात के रब हैं, हम उनके लिए इस काम को कर रहे हैं। अल्लाह का पूरा इख्तियार है हम पर, पूरा हक है हमारे ऊपर। तो वो अपने कामों को, अपने अमल को खुशी खुशी किया करते, चाहे वो कोई सदका देना हो, नमाज पढ़ना हो, रोजा रखना हो, या अल्लाह की राह में अपना जान, अपना माल, हर चीज लगा देना, वो हर कुछ कर गुजरते हैं ना। तो जंगे बदर तो थोड़ा हमने उसके बारे में इतना पता चला कि रमजान में हुई है। और ये भी हमको पता है कि असल में जंग के लिए नहीं जा रहे थे सहाबा, दो काफिले थे। एक अबू सुफियान का काफिला, जिसमें कोई ज्यादा उसके अंदर सोल्जर्स नहीं थे, जो कि एक तिजारती काफिला था। और दूसरा जो मक्का से, मुशरिकीन मक्का का जो पूरा एक आर्मी आ गई थी वो। तो सहाबा चाहते थे कि जो अबू सुफियान का काफिला है, जो एक तिजारती काफिला है, वो उनको मिल जाए। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी मर्जी ये रखी थी कि सहाबा को जंग करनी पड़ेगी। और 313 सहाबा, उनके सामने कितने लोग थे? ऑलमोस्ट 1000।
اور یہ 313 جو صحابہ ہیں ان کے پاس نہ کوئی پراپر وہ ویپنری ہے، نہ ہی اتنے سارے ان کے پاس گھوڑے اور کیملز ہیں، کافی کم سامان کے ساتھ وہ جنگ کے لیے نکلتے ہیں، لیکن ان کا سامان بھلے ہی کم ہو، ان کی پریپریشن پھر بھی مضبوط ہوتی ہے، اور سب سے مضبوط ہوتا ہے ان کا اللہ پر توکل، اللہ پر یقین، کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ پر ہم یقین کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہم وہ کریں گے، اور اس یقین سے وہ نکلتے ہیں۔ اور ایک ویسے تو کئی سارے اس میں واقعے ایسے ہیں کہ جن سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا کم ہے اور صحابہ کا ایمان کتنا زیادہ تھا اور ان کی محنت کتنی زیادہ تھی، لیکن آج میں ایک سنگل انسیڈنٹ صرف مینشن کروں گی جنگ بدر سے۔ جنگ بدر میں ہم کو پتا ہے کہ مسلمان 313 تھے اور 1000 آلموسٹ مشرک تھے، اور جو مسلمز تھے ان کے کئی سارے رشتے دار ہی تھے مشرک کے سائیڈ میں، کیونکہ مسلمان جو مہاجر صحابہ تھے مکہ سے ہی آئے تھے نا مدینہ ہجرت کر کے، تو مکہ کے جو صحابہ ہے وہ جو اسلام قبول کر لیے وہ مدینہ آ گئے، باقی ان کے گھر والے، ان کے رشتے دار، ان کے دوست سارے کے سارے مشرکین کے سائیڈ میں ہیں۔ تو سوچئے ایک ایموشنل لیول پر کتنا ان کے لیے چیلنجنگ سچویشن تھی کہ وہ کوئی دشمن سے صرف نہیں لڑ رہے جس کو وہ جانتے نہیں ہیں یا صرف ان کا دشمن ہے، وہ ایسے دشمن سے لڑ رہے ہیں جو کافی سالوں تک اور اس وقت تک بھی ان کے دوست تھے، ان کے رشتے دار تھے، ان کے والد تھے، ان کے بھائی تھے، ان کے بیٹے تھے۔ کتنا مشکل وقت تھا سوچیں۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ مجادلہ میں آیت نمبر 22، پہلے ہم آیت دیکھیں گے اس کے بعد ہم انسیڈنٹ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يعادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسی کوئی قوم نہیں پائیں گے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ ان سے دوستی کرے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوں، اگرچہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کا کنبہ قبیلہ ہو۔ یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے اور ان کی تائید کی ہے اپنے غیب کے فیض سے، اور وہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اس سے راضی ہے۔ یہی لوگ ہے اللہ کا گروہ، جان لو بے شک اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں اس آیت میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ایسے لوگ نہیں پائیں گے جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اور پھر ایسے لوگوں سے وہ دوستی رکھے اور محبت کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی مخالفت کرتے ہوں، چاہے وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا اور کوئی نہ ہو، کوئی بھی ان کا رشتہ ہو، لیکن اگر ان کے اندر ایمان ہے، اللہ پر یقین اور روز آخرت پر، تب وہ ایسے لوگوں سے دوستی اور محبت نہیں رکھتے جو
اللہ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں. اور اللہ فرماتے یہی لوگ ہیں جو ایسے ہیں جن کے دل میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے. کتنی بڑی ان کے لیے اللہ نے کتنی بڑی ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ کہتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے دلوں میں بھی اللہ ایمان لکھ دے تاکہ ہمارے دلوں میں ایمان ایک دم جم جائے اپنی آخری سانس تک. آمین. اور اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ایک خاص بات ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اس سے راضی ہے. تو کتنا سوچیے ان کا ایمان کیسا مکمل ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور پھر اللہ کہتے ہیں یہ ہے اللہ کا گروہ, یہ ہے دس از دا پارٹی آف اللہ, اللہ کا گروہ حزب اللہ. اور اللہ کہتے ہیں یہی ہے وہ گروہ, یہی ہے وہ پارٹی جو کامیاب ہونے والی ہے, فلاح پانے والی ہے. مفلحون ہم نے کئی مرتبہ اب تک قرآن میں سنا ہے نا, مفلحون یعنی کامیاب ہونے والے, اصل کامیابی, حقیقی کامیابی, جو کہ ایسی کوئی کامیابی نہیں کہ بس 2 پل کی ہو بلکہ کمپلیٹ کامیابی, سکسیس. تو یہ لوگ ہیں. تو اب اللہ نے بتایا کہ ایمان والے کیسے ہیں. اب یہ قصہ ہم دیکھتے ہیں. ایک طرف جو مسلمان ہیں اس میں سے ایک تھے ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ. اور یہ کہتے ہیں کہ مشرکینوں کے سامنے سے ایک آدمی تھا جو بار بار ان کے سامنے آ رہا ہے, بار بار ان کے سامنے آ رہا ہے, ایک بوڑھا شخص. اور یہ ہر ایک مرتبہ اپنے آپ کو اس آدمی سے یہ دور کر لیتے ہیں, اس شخص سے, اور کہیں اور کسی اور طرف جا کر وہ لڑنے لگتے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ جو بوڑھا شخص ہے وہ بار بار ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کے سامنے ہی آ رہا ہے, اور وہ ان کو قتل کرنے ہی والا تھا. اتنے میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس بوڑھے شخص کو قتل کرنا پڑا. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو بوڑھا شخص تھا وہ کون تھا؟ وہ مشرکینوں کے سائڈ سے تھا, اور وہ اور کوئی نہیں بلکہ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کے والد تھے. تو سوچئے کہ کتنا مشکل وہ دور تھا, کتنا مشکل دن تھا کہ مسلمانوں کو اپنے سامنے, اپنے اپوزیشن میں جن سے لڑنا پڑ رہا تھا وہ ان کے رشتہ دار میں سے تھے. لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ تھی. وہ صحابہ اللہ کے لیے کس حد تک وہ جانے کے لیے تیار تھے, اور وہ چلے گئے, ساری حد انہوں نے پار کی اللہ کی محبت میں. لیکن ہم ایک چھوٹی سی غلط عادت بھی اپنی نہیں چھوڑ سکتے اللہ کے لیے. صحابہ ان کے سامنے اور کوئی بھی ہو, اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے لیے وہ ان سے لڑ جاتے. آج ہم اپنی غلطیوں کو چھپاتے کس طرح ہیں, اور اپنی غلط عادتوں کو کیا ہم ان سے لڑتے ہیں یا ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر رکھتے ہیں؟ کتنا فرق ہے ہمارے عمل میں اور ان کے عمل میں. اور ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ بہت روئے بعد میں, کیونکہ لوگ کہنے لگے ارے اس نے تو اپنے باپ کو قتل کر دیا, اس نے تو اپنے باپ کو قتل کر دیا. سوچئے منافق بھی تو تھے نا مدینہ میں, تو روتے تھے. لیکن اور پھر ایک اور بھی آیت ہے قرآن کی جس میں اللہ کہتے ہیں کہ یو ڈنٹ کل دیم بٹ اللہ کل دیم. تو وہ آیت بھی پڑھتے تھے, اور یعنی وہ اپنے آپ کو بھی دلاسا دے رہے ہیں اور ایک ہمت لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابہ ہیں جن کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دے دی گئی تھی. جب عمر رضی اللہ عنہ کو وہ پوچھ رہے تھے کہ کیا چاہو گے تم لوگ, کہ کیا چیز ہو, یہ ایک روم بھر کر کیا چیز ہو جو اگر مسلمانوں کو مل جائے تو امت کا بہت فائدہ ہو. تو کسی نے کہا سونا, کہ یہ پورا جو روم ہے تو اس میں سونا ہو. کسی نے کہا اس میں کوئی اور چیز ہو, آل مٹیریل تھنگس پیپل ور سیئنگ. پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ پورا روم جو ہے نا, پورے ہر جگہ اگر ایسے لوگ ہو جو ابو عبیدہ جیسے ہو تو امت کامیاب ہو جائے گی. تو ہمیں ایسا ایمان لانے کی ضرورت ہے اور ایسا عمل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے, یعنی ہم سچ کے لیے کھڑے ہونے والے بنے.
صحیح بات کے لیے کھڑے ہونے والے بنے، چاہے وہ ہمارے خلاف ہو یا کسی کے بھی خلاف، لیکن ہم سچ بات بولنے والے اور سچے عمل کرنے والے ہم بنے، تب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہتے ہیں دس از دا پارٹی آف اللہ، یہ ہے حزب اللہ اور یہی ہے مفلحون، یہی ہے کامیاب ہونے والے، تب ہم ان میں شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک حدیث ہم دیکھیں گے انشاءاللہ جو صحابہ کا جو مرتبہ ہے اس کو بیان کرتی ہے یہ حدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں Do not abuse my companions, for if any one of you spent gold equal to Uhud in Allah's cause, it would not be equal to a mud or even half mud spent by one of them. کئی مرتبہ ہم جب پڑھتے ہیں صحابہ کے بارے میں تو کئی مرتبہ ایسا لگتا ہے ارے یہ تو ہم بھی کر سکتے تھے، ایسا لگنے لگتا ہے کئی مرتبہ، لیکن نہیں، انہوں نے جو کیا وہ وہی کر سکتے تھے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو اور بہتر کر سکتے تھے، نہیں، بالکل نہیں۔ اور آج بھی ہمیں ان کو اپنا رول ماڈل بنا کر چلنا ہے، اور جو لوگ ان کو غلط باتیں ان کی طرف کہتے ہیں صحابہ کی طرف، یہ سب کا سب عمل ایسا عمل ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت نہیں، اللہ کا غصہ اور غضب لائے گا انسان پر۔ جو بھی صحابہ کو غلط باتیں کہتا ہے، ان کے بارے میں برائی کرتا ہے، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب آئے گا۔ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہیں ہونا ہے، ہمیں صحابہ کو اپنا رول ماڈل بنانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آنے والے جنریشن جو صحابہ نہیں ہے، وہ اللہ کی راہ میں اگر ایک پہاڑ، احد پہاڑ جتنا بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تو بھی صحابہ نے جو مد کا مطلب ہوتا ہے 2-3 کلو، اگر ہمارا آج کا ویٹ ہم دیکھیں جیسے ہم میجر کرتے ہیں تو 2-3 کلو ہم جس کو کہتے ہیں آج، اس کو مد کہا جائے گا اپروکسیمیٹلی۔ تو ایک پہاڑ کتنا ہو گیا اور 2 یا 3 کلو، کتنا فرق ہے نا، بہت فرق ہے۔ تو اگر کسی نے سونا بھی اتنا خرچ کیا ایک پہاڑ جتنا اللہ کی راہ میں، تو بھی وہ صحابہ نے اگر 2 یا 3 کلو کچھ دیا ہے، اس کو بھی وہ نہیں میچ کر سکتا۔ تو سوچئے صحابہ کا لیول کیسا ہے، اور بے شک ان کے عمل بھی ویسے ہیں، تو ہم کو ان کو رول ماڈل بنانا ہے اور ان کا احترام کرنا ہے۔ وہ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہ ہمارے رول ماڈلز ہیں۔ اور پھر ہم انشاءاللہ ایک دعا جو ہم ڈیلی کر رہے ہیں، آج کی دعا ہے ہماری سورہ اعراف کی دعا، اور یہ ایسی بہت چھوٹی دعا ہے لیکن بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اکثر میں کہتی ہوں کہ امپورٹنٹ کیونکہ ساری دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، کسی دعا کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ ہر ایک دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اتنی خوبصورت ہے، اتنی بہترین دعا ہے، اتنی کمپلیٹ دعا ہے اپنے آپ میں۔ اور بے شک جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں دعائیں بتائی وہ بھی اتنی اچھی ہے، ایک دم کمپلیٹ دعا سے۔ تو ہر ایک دعا بہت خوبصورت ہے، اور ہم کو کوشش کرنی کہ ہم اس کو یاد کریں اور اپنی دعاؤں میں ان دعاؤں کو شامل کریں۔ تو یہ دعا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 126 کا یہ حصہ ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ کتنے کم الفاظ ہے، دیکھیے صرف 6 الفاظ ہے اس میں، اور کتنی بہترین دعا ہے۔ ہم اللہ سے اس میں مانگتے ہیں کہ او our Lord pour upon us patience and let us die as Muslims in submission to you۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر صبر کو انڈیل دیجئے، پور کر دیجئے، یعنی کسی چیز کو ایسے پور کر دینا، پورا انڈیل دینا، مطلب انسان پر پورا کا پورا صبر اللہ انڈیل دے، اور اس کی موت ایسی حالت میں ہو کہ وہ مسلمان ہو، اپنے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کو اپنے سبمٹنگ ٹو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ، کہ اپنی ہر خواہش کو وہ اللہ کے سامنے جھکا دے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کر دے، ایسے حال میں موت آئے۔ یہ دعا ہم اس میں کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اب اس کو ہم اور 2 مرتبہ ریپیٹ کریں گے، آپ لوگ بھی ریپیٹ کیجئے۔ ربنا افرغ علینا صبرا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین وتوفنا مسلمین۔
تو بہت چھوٹی دعا ہے، آپ لوگ بھی یاد کرنے کی کوشش کیجیے انشاءاللہ. اور جو آج کا ایکشن پوائنٹ ہے ہمارا وہ ہے کہ ہمیں صحابہ کو اپنا رول ماڈل بنانا ہے، ان کے بارے میں پڑھنا ہے اور ان کے جیسے عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے ہم کو. تو یہ ایک ایسا ایکشن پوائنٹ ہے جو صرف آج کے آج ہی ہم نہیں کر سکتے، لیکن یہ آج سے ہم شروع کر دیں گے انشاءاللہ کہ ہم صحابہ کے بارے میں پڑھیں گے. اور جب تک ہم پڑھ نہیں رہے تو جو ہمیں پتا ہے ان کے بارے میں کہ جس طرح وہ عبادت کرتے تھے، رات رات لمبی نمازیں پڑھتے تھے، اللہ کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، ایک ایک آیت پر قرآن کی وہ گھنٹوں گھنٹوں لگاتے تدبر کرتے. تو ہم کو پتا ہے ویسے عمل ہم کرنے کی کوشش کریں. جیسے کہ صدقہ کرنا ہے تو دل سے اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے، تو ہم بھی صدقہ کریں تو بہترین چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کریں. اوکے، تو جو ہم کو پتا ہے کہ صحابہ کا عمل ایسا تھا، ہم ویسے عمل کرنے کی کوشش کریں اور علم اور حاصل کریں صحابہ کی زندگیوں کے بارے میں انشاءاللہ. تو یہ آج کا سیشن تھا. جزاک اللہ خیر. ساری بہنوں کو آپ نے وقت پر جوائن کیا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پیغام کو اور لوگوں تک بھی پہنچائیں، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد ہی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کا جو پیغام ہے اس پر عمل کریں اور اس کو اور لوگوں تک پہنچاتے جائیں. خیرہ امت اللہ نے جو کہا تو کیا مطلب ہے اس کا کہ ہم بس اپنے آپ تک رکھیں؟ نہیں، ہم علم حاصل کریں، عمل کرنے والے بنیں اور ہر ایک تک یہ پیغام کو پہنچاتے ہی جائیں. ہم کبھی اس کام کو نہ روکیں ہم انشاءاللہ. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اخلاص اور استقامت عطا کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل میں اپنی محبت ڈال دے، اور جو بھی بیکار کی محبتیں ہیں ہمارے دلوں میں ان سب کو ہمارے دل سے نکال دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ کا گروہ ہے اور جو کامیاب ہونے والا ہے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.